बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी ताज़ा तरीन गुफ्तगू सामने आई है आसिफ अली जरदारी साहब की। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब हम अपनी सियासी लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है और पीपल्स पार्टी ये जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 में 8 फरवरी 2024 को, इसके अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा खासा सरप्राइज भी देगी देखने वालों को। जहां तक बात रह गई 18वीं तरमीम की, तो ये हम अभी से आपको बताए देते हैं कि 18वीं तरमीम का भरपूर दिफा किया जाएगा और नून लीग अगर चाहती भी है तो उनकी चाहत के बावजूद भी सादा अक्सरियत वो हासिल नहीं कर पाएगी। आसिफ अली जरदारी साहब के और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी तफसील से बात होगी, मगर इसके साथ साथ आज एक और भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पीटीआई के बल्ले के निशान के लिए एक फैसला सामने आना था। तो बल्ले का निशान उन्होंने कहा कि जी अगर आपको चाहिए तो 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो पीटीआई को कराने पड़ेंगे, नहीं तो मुय्यना मुद्दत में ना हुआ तो बल्ले का निशान आपको नहीं मिलेगा। तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज कर दिया है। क्या इसकी मंतक बनेगी, आईनी और कानूनी शक्ल इसकी क्या बनेगी, ये आमिर साहब के तज़िये में आप लोगों के सामने रखेंगे। आमिर साहब, लो जी, हमारे पास तो ये बात आ रही थी कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है, नून लीग इक़्तिदार बनाएगी। पंजाब में उन्होंने कहा था कि जी हम तो आराम से जीत जाएंगे, जनूबी पंजाब से इतनी सीटें, सिंध से इतनी सीटें, बलोचिस्तान भी अपना सारा। उन्होंने कहा नहीं जी, ख्वाब है, सादा अक्सरियत कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा, मानमती का कुंभा चलेगा। भाई, आसिफ जरदारी साहब को क्रेडिट तो देना पड़ता है ना कि वो सियासी प्लेयर हैं। तो पहला तो उन्होंने जो सबसे 2-3 बड़े धमाके किए हैं। पहला धमाका तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो बिलावल साहब ने बड़ी रट लगाई हुई थी कि बाबे जा रहे हैं, बाबे को चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी, बाबे रह रहे हैं, बाकी बाबों को तो छोड़े, मैं सबसे बड़ा बाबा मैं ही रह रहा हूँ पीपल्स पार्टी में। और ये नहीं सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं रह रहा हूँ, उन्होंने काफ़ी सख्त, मैं समझता हूँ, किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर ये बच्चा है, अभी उसकी ट्रेनिंग हो रही है अभी भी तो वो अभी कितनी उनकी उम्र हो गई है, मेरा 35 साल के करीब तो पहुँच गए, 34-35 साल के करीब पहुँच गए हैं। तो 35 साल में भी ट्रेनिंग रह रही है। पाकिस्तान के वजीर खारजा रहे हैं और पिछले 5 साल से वो पार्लियामेंट के अंदर, और ना सिर्फ कि वो उनकी अटेंडेंस बड़ी बेहतर रही है और वो कमेटियों में और वो मसाइल के अंदर बिल्कुल शामिल रहे। ये नहीं नवाज शरीफ और इमरान खान की तरह ये नहीं है कि डंग टपाव नहीं किया, उन्होंने उनकी शमूलियत जो है अच्छी रही। तो वो नज़र आ रहा था कि उन्होंने मेहनत की है और उनकी तकरीरों में नज़र भी आता है उनको इशू की अंडरस्टैंडिंग है। मगर जरदारी साहब ने बाकायदा जिस तरह एक ये इस इम्प्रेशन को कि जी वो जिस तरह ये तासुर जो दिया जा रहा था कि वो रिटायरमेंट की तरफ गामजन है और शायद वो बैक सीट में जाके तो बिलावल साहब अब फैसले किया करेंगे। हाँ। ये कल ही हम बहस कर रहे थे और कि जनाब शायद ये होने जा रहा है कि ये, तो वो उन्होंने उस तासुर को टोटली आज ज़ायल कर दिया है। उनके जी नहीं, वो भी बच्चा है, अभी उसका वक्त नहीं है। और ये भी नहीं कहा कि ये जिस तरह नून लीग क्लियरली कह रही है कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वोट उन्होंने इस चीज़ पे लेना है। हो सकता है बाद में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना भी बने, मगर उनका नारा ये है। तो वो कहीं भी ये भी क्लियरिफाई नहीं कर रहे कि जो बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं यूथ का नुमाइंदा हूँ, मुझे मौका दो, तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि ये हमारा कैंडिडेट वज़ीर आज़म का अगर हमारे पास अक्सरियत आई तो बिलावल होगा, बल्कि क्वाइट दी ऑपोजिट उन्होंने कहा है कि इस बात का ही इम्कान समझे कि ये नहीं होंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैं टिकट भी मैंने देना है, अभी बिलावल को मैंने देना है। उन्होंने ये, मैंने कहा ना, एक स्टेप आगे गए। उन्होंने ये कहा कि ये कोई अगर समझता है ये तासुर के जनाब वो आउट हैं। मैं कहा जी मैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का प्रेसिडेंट मैं हूँ, यानी जो पार्टी रजिस्टर्ड, याद रहे कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर्ड है वो 4 PPP वाली है, PPP। और वो जो है ना, बिलावल साहब 3 पीपल्स पार्टी, 3 PP वाले पीपल्स पार्टी है। तो जो रजिस्टर कानूनी पार्टी है वो उसका प्रेसिडेंट मैं हूं और टिकटें मैंने देनी है। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा जनाब ये बिलावल साहब जो है, हाँ उन्होंने कहा जी उस वक्त चूँकि आप देखें ना हालात बदल गए हैं, उस वक्त बिलावल की ज़रूरत थी क्योंकि बेनज़ीर मोहतरमा की शहादत के बाद जो है
وہ بلاول کو آگے رکھا گیا, ایک کو چیئر پرسن بنا دیا گیا, چیئر پرسن بنا دیا, کچھ چیئر پرسن بن گئے, مگر ان کو لیگل پارٹی کا ہیڈ نہیں بنایا, تو وہ چیئرمین نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں قانونی طور پہ لیگلی جو با اختیار پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ وہ میں ہوں. تو یہ میرا خیال ان کو بھی حامد میر صاحب نے پوچھا ان سے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں کھیلتے انہوں نے, مگر یہ جو امپریشن میں نے جو اخذ کیا اس سے کہ نہیں وہ یہ باہر بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب تک میں ہوں, جو کہ ہمارے فیوڈل سیاست کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب تک بزرگ رہتے ہیں. وہ ایک طرف چودھری انور زی صاحب پاکستان میں ملے تھے جو 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے تھے اور اس کا کوئی اتنا اچھا نتیجہ نہیں نکلا تھا. یہاں کوئی نہیں آخری وقت تک نہیں چھوڑتا, وہ نہ جائیداد میں حصہ ملتا ہے, نہ اختیار میں حصہ ملتا ہے, نہ کوئی الاؤ کرتا ہے. تو مرتے دم تک وہ اختیار اپنے پاس رکھنا, یہ ہماری پاکستان کی فیوڈل سوچ ہے اور اس کا اکثر وہ پریکٹس کی جاتی ہے. اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب تک آپ ہیں اپنے ہاتھ میں اپنے اکاؤنٹ رکھیں, بچوں کو کوئی نہ دے کے جائیں. تو انہوں نے آج بالکل ایک ٹوٹل جو ہے نا بلوچ سردار کی طرح, سندھی فیوڈل کی طرح کہا ہے کہ میں ہوں, میرا نام آصف زرداری اور میں مالک ہوں پیپلز پارٹی کا, با اختیار پیپلز پارٹی کا, یہ کہا. اچھا میں معذرت صاحب عامر صاحب, ان کے انٹرویو میں دو چیزیں مجھے مختلف نظر آئیں. ایک طرف انہوں نے کہا کہ بلاول ابھی بچہ ہے, اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ جی بابو کو جانا چاہیے تو بابے جا رہے ہیں, فرت اللہ بابر چلے گئے, انہوں نے کہا وہ ایک بابر چلے گئے. یہ دو مختلف رائے تھی. فرت اللہ بابر کا سمجھنے, فرت اللہ بابر جو ہے نا وہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی تعلقات کے درمیان میں ایک روڑا ہیں, کیونکہ بابر صاحب جو ہیں ان کی وہ اپنی مرضی کے آدمی ہیں اور ہر دور میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سینٹ کے اندر بھی دے, تو وہ تمام یہ جو خاص طور پہ جس طرح یاد رہے کہ افغان انخلا کے متعلق وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں جو ان کی پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی ہے, اور وہ ان چیزوں کے اوپر تو انہوں نے ایک قسم کا وہ بھی میسج دے دیا کہ جناب نہیں ان کو ہم نے ایک قسم کا فارغ کر کے ان کو جو اور کسی چھوٹے سے کام پہ لگا دیا گیا. تو یہ میسج بھی اسی بہانے دے دیا. اور انہوں نے نرم رویہ رکھا, جو یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کوئی منفی بات نہیں کی, بلکہ بڑا ایک قسم کا مثبت وہ دیا ہے. تیسری جو امپارٹنٹ بات تھی کہ انہوں نے کل کے لیے پوسٹ الیکشن سیناریو کے اندر جو ہے راہیں کھلی رکھی ہیں اس بات کی, جو میں بھی کل ذکر کر رہا تھا کہ امکان نظر آ رہا ہے. انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ جناب یہ کولیشن گورنمنٹ بنتی نظر آ رہی ہے, آگے جو صورتحال ہے 172 کا فگر کوئی نہیں لے رہا. ویسے بائی دا وے وہ 172 نہیں رہ گیا غالباً ابھی, کیونکہ 8 سیٹیں کم ہو گئی ہیں, 343 کی بجائے وہ اب جو ہے نا 42 کی بجائے اب 4 کم ہو گئی ہیں. تو شاید یہ فگر 368 پہ آ گیا ہے. اب جو پرائم منسٹر بننے کے لیے آپ کو 168 چاہیے. میرا یہ کیلکولیشن جو ہے نا تھوڑی سی ڈیفینیٹلی 172 تو بالکل نہیں رہ گی, سیٹیں کم ہو گئی ہیں. تو یہ ان کا یہ کہ جناب کل کو جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, اور کل کو دوبارہ جو مرضی ہے آج کل ایک دوسرے کے متعلق دستوں گریبان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو, پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی, مگر جب موقع آتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس بات کی انہوں نے آج راہیں کھلی رکھی ہیں, کل کو اکٹھے ہو سکتا ہے. ہاں آف کورس کیونکہ الیکشن لڑنا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے جب ہے, مگر گورنمنٹ ہم بنا رہے ہیں. تو یہ جو گلے شکوے شکایتیں جو اوپنلی کر رہے تھے بلاول صاحب کہ لٹ گئے مر گئے, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, انہوں نے کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کی. انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کہا. انہوں نے جی ہم وی آر ویری مچ ان دا گیم اور ہم یہاں ہیں. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ الحمدللہ ہم بڑے مطمئن ہیں, ان کی پوزیشن ایسی نظر آ رہی تھی. بہرحال انہوں نے 2-4 جو میسیجز دیے ہیں, 3 میسیجز کلیئرلی ہیں. ایک یہ کہ بلاول از ناٹ دی باس, آئی ایم دی باس. وہ ایک بچہ ہے, انیکسپیرینسڈ ہے, ٹریننگ ابھی اس کی جاری ہے. 35 سال کی عمر میں, پتہ نہیں کہ 50 سال کی عمر میں شاید ان کو یہ بڑا ہونے کا خطاب ملے گا. دوسرا انہوں نے کہا جی راہیں کھلی ہیں, کل کو یہ پوسٹ الیکشن میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. سو نون لیگ کے متعلق انہوں نے بہت زیادہ سخت باتیں نہیں کی ہیں. تیسرا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ جناب میں کوئی اتنا, میرے آپ کے متعلق کوئی بغض نہیں ہے اور میں بالکل شہباز شریف کی طرح اچھا بچہ بننے کے لیے تیار ہوں. بچہ تو نہیں, میں بڑا ہوں, مگر میں
میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ, ہاں جیسا کیسا بھی ہوں ہمارا ہوں جو والا جو ہے. اچھا, جوڑ توڑ کے اوپر پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری باتیں چل رہی ہیں جس طرح سے جوڑ توڑ کے نون لیگ کے ساتھ دیگر جماعتیں مل رہی ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی بھائی کوئی بات نہیں, یہ ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, کوئی ایسی انہوں نے کوئی ہارڈ لائن نہیں دی عامر صاحب جس کے اوپر کوئی تاثر اپنا اخذ کیا جا سکے, تو وہ بڑے نارمل تھے اس بات کے اوپر. نہیں, انہوں نے جنرلی بڑی ماڈریشن ہر چیز میں دکھائی ہے, اور یہ اس وقت جو ہے یہ دینی پڑتی ہے کہ اس وقت ماڈریشن جو ہے نا, وہ آپ ماڈریشن کہہ لیں اس کو, کچھ لوگ اگر ان کے جو مخالف ہوں گے وہ منافقت کہہ لیں گے, مگر انہوں نے کوئی بھی کسی کے متعلق بھی ساری آپشنز اوپن رکھی, انہوں نے کسی کو ناراض نہیں کیا. انہوں نے پی ٹی آئی کی بھی کہا جی گنجائش ہونی چاہیے, انہوں نے جے یو آئی نون لیگ سب کے لیے گنجائش رکھی, اسٹیبلشمنٹ کی گنجائش رکھی. وہ ایک جو جوانی کی رو کے اندر جو بلاول صاحب بہہ جاتے ہیں تو اس پہ انہوں نے روکا. ایون نواز شریف صاحب بہت غصے میں آج کل اپنا غصہ نکالتے ہیں, وہ بڑے بڑے ٹھنڈے تھے, کول تھے, اور میرا خیال ہے کہ بڑے کول ہے جو لوگوں کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. ایک اور سوال اسی کے اوپر عامر صاحب, آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کسی ہم تمام کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی, انہوں نے کہا کہ ملک دشمن ہے, معیشت کو تباہ کر دیا, ملک کو تباہ کر دیا, دنیا میں تنہا کر دیا. جو ان کے پنجاب کے صدر تھے وہ اپنے تھے کیا یہ باتیں کر رہے تھے کہ ممکن ہے کہ آئندہ الیکشن کے لیے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب کی حد تک اتحاد کر لیں گے؟ نہیں, وہ انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ جو کہتے آ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے جو آوازیں آ رہی تھی نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کو میسج دیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا, اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں گے. مگر انہوں نے اس طرح کی کوئی بلیک میلنگ والی کوئی تاثر نہیں دیا, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا جی ہمارے معاملات ٹھیک ہیں, انہوں نے یہ تاثر ہی نہیں دیا کہ ہمارے معاملات خراب ہیں. صحیح ہے. اب آگے بڑھتے ہیں عامر صاحب, آپ اس سے کیا تجزیہ عکس کریں گے؟ آج ایک اور بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی, وہ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے حوالے سے تھی. اب کہا گیا کہ جی 20 روز ہیں آپ کے پاس, اور وہ کہتے ہیں نا نوک پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی انٹر پارٹی الیکشنز کرا دو. یہ کیا سمجھ ہو پائیں گے؟ یہ کیا آئین کے حساب سے چل رہے ہیں, قانون کے حساب سے چل رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے یہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ جی یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ انہوں نے کہا جی 20 دن کے اندر پارٹی کے الیکشن کروائے جائیں. 2-3 چیزیں اس میں. پہلی تو بات یہ ایک بالکل پارٹی الیکشن جو ہے نا ایک ڈکوسلا بن کے رہ گیا, یہ کسی پارٹی کے اندر بھی, بلکہ پاکستان کی جمہوریت کا سب سے بڑا جو دھبا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے, اور یہ برائے نام الیکشن کرواتے ہیں ایسی سارے, وہی اگین اینڈ اگین موروثیت چل رہی ہے, ایک ہی آدمی ہے, وہ اسی نے ہی رہنا ہوتا ہے, اور اس کے ارد گرد کلٹ رہتا ہے, ہر جگہ پہ کلٹ ہے. پیپلز پارٹی میں بھی آصف زرداری کا کلٹ ہے, اور نواز شریف کا کلٹ ہے, ادھر عمران خان کا کلٹ ہے. اور کوشش کی تھی پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے الیکشن کروانے کی, مگر ان کو بھی یہ سمجھایا گیا کہ جناب یہ کلٹ والے کام ٹھیک ہے, یہ آپ اس طرح وہ بھی وڈرا ہو گئے. سو ایک صرف پی ٹی آئی کو یہ کہہ دینا کہ جناب اب الیکشن کریں, وہ کاروائی کیا ہوتا ہے, سب کو کٹھے بلا کہتے ہیں جی ہاں کیا چاہیے, وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہو گیا, آپ ہے واہ جی واہ, زندہ باد کے نعرے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایکسرسائز ہے. مگر ان کے اس پہ وکلاء نے اس پہ کیا ہے طرح کے, انہوں نے کہا جی ہم اس کو فیصلے کو چیلنج بھی کریں گے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے. ان کا جی الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا تھا کہ پارٹی انتخابات آئین کے مطابق نہیں ہوئے, پہلے یہ اعتراض نہیں تھا, یہ آفٹر تھاٹ ہے. ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ نے دستاویزات پورے نہیں جمع کروائے, تو وہ اس مفروضے پہ گئے تھے. اس کا جو اندیشہ ان کو ہے پی ٹی آئی کو, اور جو خطرہ ہے وہ یہ ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے کہ اب جب الیکشن ہوں گے, اس وقت جو سٹیٹس ہے عمران خان کا, وہ ایک کنوکشن کا ہے, توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو جو ہے نا کنوکشن ہو گئی بھی ہے, سزا ہو چکی بھی ہے. سو لہٰذا جس طرح نواز شریف صاحب پہ یہ ایک لیگل قدغن آ گئی تھی کہ جب تک ان کی کنوکشن ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتے, اور سینٹ کے اندر یہاں تک کہ جن کے دستخط سے جو سینیٹر بنے تھے وہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ سینیٹرز کہلاتے ہیں, کیونکہ ان کو بعد میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک آدمی کنوکٹڈ جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا. سو ابھی عمران خان بھی اس جو نئے جو اب الیکشن کروائے جائیں گے اس کے اندر وہ پریزیڈنٹ نہیں ہوگے. مگر ایک لحاظ سے وہ ویسے ہی امپورٹنٹ بات اس لیے ہو جاتی ہے, غیر اہم ہے, کہ وہ اگر ان کی کنوکشن نہ گئی, اب دیکھیں نا آج کیا تاریخ آ گئی ہے, نومبر تقریباً ختم ہونے کو ہے, اور فروری 8, تو 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں. اگر ویسے ہی الیکشن شیڈیول جب پیپر نامینیشن فائلنگ کی ڈیٹ 1.5 مہینے میں آ جائے گی, اگر وہ ان کی کنوکشن رہتی ہے
تو دور نہیں ہوتے تو وہ ویسے ہی الیکشن نہیں لڑ سکتے. سو یہ جس رفتار سے دونوں کے کیسز جا رہے ہیں کہ ان کو آپ دیکھیں نواز شریف کی کنوکشن دور کرنے کے لیے 1 ہفتے کی پیشی ملی ہے, ان کو جہاں پہ ریلیف ملنا ہے وہ مہینوں کی مل رہی ہیں پیشیاں. سو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر ان کی کنوکشن نہیں جاتی ہے تو پھر تو یہ الیکشن بھی نہیں لڑ پائیں گے. تو یہ ان کے آن پیپر ہونے سے نہ ہونے سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا, عوام کے لیے فرق نہیں پڑے گا, مگر ہاں لیگلی یس ان کے نام پہ نہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا پھر ان کے بدلے پہ کون ایز پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے سگنیچر کرے گا, کیونکہ ٹیکنیکلی یہ ایک ایشو رہتا ہے کہ لیگلی پارٹی کا انچارج کون ہے, اس کا ملکیت کس کی ہے. پر اگین وہاں بھی یہ آ جائے گا کہ جو الیکشن کروائے جائیں گے اس کے جو ممبران ہوں گے, کیونکہ زیادہ تر لوگ تو جیلوں میں ہیں, وہاں کے جو الیکشن کروانے کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کون سی ان کا الیکٹورل کالج کون سا ہے. اس الیکٹورل کالج کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہیں, جو امپورٹنٹ لوگ ہیں, 2nd ٹیئر تقریباً سارا جیل میں ہے یا مفرور ہے. تو وہ اب کیا نیا کالج بنایا جائے گا, اور وہ لوگ کیونکہ اس وقت جو پیپر میں آ جائیں گے وہی پھر مالک کہلائیں گے پی ٹی آئی کے. ایک لحاظ سے کہیں تو قانونی طور پہ یہ اہم ہے, سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کا چاہے وہ جس طرح نواز شریف صاحب کے پیپر پہ نہ ہونے سے تھوڑا سا فرق ضرور پڑا, اس طرح میں نے کہا سینٹ پہ فرق پڑا تو پڑتا تو ضرور ہے, مگر جو نون لیگ کا ورکر ان کو لیڈر مانتا ہے وہ ان کو لیڈر مانتا ہے, کاغذوں پہ ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن عامر صاحب ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے سارے فیصلے کر رہے ہیں کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا, کس کو ہم نے جماعت میں لینا ہے, کس کو ہم نے فارغ کر دینا ہے یا کس کو ہم نے واپس نہیں لینا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا اختیار خان صاحب جو ہے وہ کسی اور بندے کے سپرد کر دیں گے کہ بطور چیئرمین آپ یہ سارے اختیارات رکھیں اور پارٹی الیکشن کرانے کے بعد سرٹیفکیٹ کے اوپر سگنیچرز کر کے الیکشن کمیشن میں اس کو جمع کرا دیں؟ یہ ممکن ہے کیا؟ نہیں, یہ تو پہلے ہی وہ کر چکے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وائس پریزیڈنٹس ان کے بدلتے رہتے ہیں. پہلے 2 سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے, جو ہے شاہ محمود قریشی اور جو ہے اسد عمر, بعد میں وہ جنرل سیکرٹری بن گئے, ابھی وہ بھی عہدے سے جا چکے ہیں. تو عمر ایوب اب جنرل سیکرٹری بن گئے. تو فرسٹ 3-4 رکھا ہوا ہے, اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ ہوں گے, یہ نہیں ہوں گے تو یہ ہوں گے, کوئی اور ہوگا. سو کوئی نہ کوئی تو ڈیزگنیٹڈ ہوتا ہے وہ, جس طرح ایک پوری لائن ہوتی ہے سکسیشن کی 1 2 3 4 کسی نہ کسی کو تو ہونا پڑتا ہے, اور وہ ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ذرا ایک اور بھی میں چاہ رہی تھی اس کے اوپر بھی آپ کا تاثرات اور تجزیہ لے لوں. عامر صاحب, سائفر کیس کے حوالے سے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ جیل سے نکل کے اب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر آ گیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے, کچھ اچھی خبر ہے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں زیرو سے آنورڈ سٹارٹ کرنا جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا؟ نہیں, یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, ڈبل ایج سورڈ ہے. ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی وہ چاہتے تو جیل کے اندر رکھ سکتے تھے. یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی جج صاحب بھی وہی رہ سکتے ہیں, جیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے, ان کیمرہ بھی وہی ہو سکتا ہے. بابر اعوام صاحب نے کہا کہ جناب میں ان کیمرے کی ڈیفینیشن سے انہوں نے اختلاف کیا کہ ان کیمرہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف گھر کے لوگ آ جائیں, ان کیمرہ کے اندر جرنلسٹوں کو بھی, وکیلوں کو بھی, عام شہریوں کو بھی آنے کی لمیٹڈ وہ کر سکتے ہیں, تھوڑے زیادہ کر سکتے ہیں, مگر وہ اجازت ہونی چاہیے تب وہ اوپن اجلاس ہوگا. تو ایک لحاظ سے تو اچھا ہے کہ اب یہ جیل میں نہیں ہوگا, اگر عدالت میں ہوتا ہے تو آپ میں اور صحافی لوگ بھی جا سکیں گے. تو ایک جب وہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی پروسیڈنگز دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو اس کے اوپر ایک اس کا ایک اثر پڑتا ہے, خیال کرنا پڑتا ہے وکیلوں کو بھی, ججوں کو بھی, کہ یہ پبلک نالج میں ہے کہ وہاں کس طرح پروسیکیوشن کیسی ہے, ڈیفینس کیسی ہے, کون کیا آرگومنٹ ہے, آرگومنٹ کیا ہے, آپ اور میں اس کو رپورٹ کر رہے ہوں گے. تو ایک تو یہ ہے, مگر 1 مہینے کے اندر غالباً عدالت نے کہا کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. سو یہ اگر تو ان کو وہ ٹانگے جاتے ہیں کہ تو یہ ایک ان کے لیے بری ہے کہ 1 مہینے کے اندر, کیونکہ اس کے اندر یاد رہے کہ سائفر کیس اس لیے بہت زیادہ خطرناک ہے پی ٹی آئی اور چیئرمین کے لیے ان کے, کہ اس کے اندر سزاؤں کے اندر جو ہے امانگ ادر سیکشنز جو ہے سزائے موت اور عمر قید کے ہی دفعات بھی لگائی گئی ہیں اسپیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. تو اگر ان کو یہ سزا ہوتی ہے مہینے کے اندر تو یہ ایک بڑا ہی سنگین قسم کا آپ سمجھ لیں کہ اس کے اثرات ہوں گے اگر ان کو اس طرح کی 1 مہینے میں. ہاں اگر ان کی کوئی ریلیف ملتا ہے
تو یہ فائدہ ہے کہ مہینے کے اندر ان کو یہ ریلیف مل جائے گا تو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں نون لیگ. مگر نہیں, ایک میں کلیریفائی کر دوں, الیکشن کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ان کی جو ابھی رکی ہوئی ہے وہ جہاں پہ کنوکشن ہوگی, اس میں ابھی کنوکشن ہی, یہ سیکنڈ کنوکشن ہو جائے گی. پھر تو پہلے ہی وہ توشہ خانہ کیس میں کنوکشن ہو چکی ہے, سو وہ ان کو وہ بالکل بھی وہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر. عابر صاحب, سب جگہوں سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پنجاب کے اندر الیکشن مہم کیوں نہیں شروع کر رہی. ایسے اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جب تک جو قانونی کارروائیاں مکمل نہیں ہو جاتی, نواز شریف صاحب کی اپیلوں کے اوپر فیصلہ نہیں آ جاتا, جو کہ یقینی طور پہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا, اس کے بعد ہم الیکشن مہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ شروع کریں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وہ عوام کے اندر سرخرو ہو کے مکمل طور پہ آنا چاہتے ہیں, یا آپ کو اس کے پیچھے کوئی اور وجہ, کوئی اور منطق نظر آ رہی ہے کہ جی پنجاب میں اس طرح تو الیکشن کے قریب جا کے مہم کریں گے, اس کا نقصان نہیں ہو جائے گا نون لیگ کو؟ بات اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ان کا جو کانفیڈنس ہے کہ جناب یہ ہماری لگیں گی, ابھی یاد رہے کہ 2 کیسز کے اندر ان کی کنوکشن العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ کے اندر وہ ہے. ایون فیلڈ کے اندر تو یہ پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہیں, نیکسٹ ویک سے یہ انہوں نے بلا لیا ہے, اور مگر وہاں پہ دیکھیں نا ایک مذاق بن گیا, 4 سال سے وہ کیسز چل رہے ہیں اور وہ کنوکٹڈ ہیں, ان کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں, جہاں پہ دوسرے لوگ ہیں جو کنوکٹڈ نہیں ہیں ان کو کافی لوگ ہیں جن کو ضمانتیں نہیں مل رہی, ان کو لمبی لمبی تاریخیں مل رہی ہیں. اور پہلے بھی وہ بڑے شور تھے کہ وہ آئیں گے, اس طرح عدالتیں کھلی ہوں گی, یوں ان کو ضمانت مل جائے گی, اور ایسا ہی ہوتا رہا. سو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا جو کانفیڈنس ہے کہ جناب یہ ان کے حق میں آئیں گے فیصلے, ایسے یہ یوں ہو جائے گا, یوں, اور ایسا ہو رہا ہے. یہ تمام تر آپ کے ہمارے کہنے کے باوجود بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. عدالتوں کو کوئی خیال نہیں آ رہا, جو عدالتیں یہ فیصلے کر رہی ہیں, کہ اس کا پبلک اوپینین پہ کیا اثرات نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ 2 متضاد قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہیں. ایک طرف سے جو ہے ٹوٹلی وہ ضمانت دی جاتی ہے, اکا دکا ججز ہیں جنہوں نے نوٹس لیا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ درجنوں مقدمے کیے ہوئے تھے, ایک میں ہم ضمانت دیتے ہیں, دوسرے میں وہیں گرفتار کر لیتے ہیں. 2-3 ججز ہیں شیر کے بچے جو کہ اس چیز کو رسسٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہوتی ہے, مگر کافی سارے ہمارے ججز آتا ہے وہ اس چیز پہ کوئی نہیں غور کر رہا. سو یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں, یہ ان کا کانفیڈنس ہے. جب وہ اس رولز آف انگیجمنٹ اگر یہ ہیں, اگر ان شرائط کے اوپر الیکشن ہے, تو ان کو جانے کی پبلک کے پاس ضرورت ہی نہیں وہ محسوس کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے مجھے لائے ہیں, جنہوں نے مجھے چھڑوایا ہے, اور جو مزید چھڑوائیں گے وہی جتوائیں گے. تو اسی لیے ایک تو ان کو ایسی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی. انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے, وہ پورے زور لگا کے کر لیا, اس کے بعد وہ نہیں جا رہے, اور وہ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا, وہ پھر موڈ کا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. فی الحال تو بڑی کنٹرولڈ, میں نے کہا نا, جس طرح مری کی گاڑیوں میں بیٹھ کے ٹاٹا بائے بائے وہ ابھی کھیل رہے ہیں. آج بھی کنونشن بلا لیا ہے ان کی سلیکٹڈ, اس کے اندر وہ ایک جاتی ہے. 30-40 سال میں مجھے نہیں یاد پڑتا میاں نواز شریف صاحب نے آج تک کبھی پریس کو انڈیپینڈنٹلی پورے کریئر میں کبھی, مجھے 38 سال ہو گئے ہیں صحافت میں, بالکل 1985 سے لگا لیں, تو میں نے نہیں آج تک میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا گیا. بلکہ جب میں بالکل ایک نوجوان تھا اس زمانے میں میں نے جا کے 2-1 سوال کر لیے تھے, چیف منسٹر تھے. ہاں جی, یہ کوئی 87-88 کی بات ہے. تو میں نے جا کے کر لیے. وہ ایکچولی سینئر رپورٹر صاحب نے جانے تھے, وہ جا نہیں سکے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں بڑی مل ملا کے گیم ہوتی ہے. تو میں نے جا کے ان سے کوئی سخت سوال کر لیا, تو وہ انہوں نے بھی گھورا, باقیوں نے بھی گھورا. جاوید لطیف صاحب نے ویسے آپ سے یاد کرایا کہ انہوں نے کمٹ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ وہ آ جائیں گے, لیکن وہ نہیں آئے. وہ جو ہیں شیر کے بچے آگے تھے, خرم دستگیر صاحب آگے تھے, اور بڑی ہم مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں, مطلب پروفیشنل کوسچنز ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ پروفیشنل کوسچنز کو بھی یہ برا مناتے ہیں کہ ان سے یہ بھی. آج ہی انہوں نے کہا کہ جی 2017 کی دودھ اور شہد کی نہریں بہاتے ہیں کہ وہ جناب وہ ایک کیملاٹ تھی اور اس کے اندر ہم نے کمال کر دیا. میاں صاحب سے مریم بی بی سے صرف کوئی فگرز پوچھ لے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ جو آپ کہتے ہیں. یاسر زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب ہم آئے تو بہت برے حالات تھے, ان کو بھول گیا ہے کہ 2000 جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو نکالا گیا تھا آخری سال میں, ان کے بہت اچھے فگرز آگے تھے, 6% گروتھ ریٹ آ گیا تھا. ایکسپورٹس جو تھی پاکستان میں پہلی دفعہ, ان کی دفعہ 25 سے $20 بلین پہ چلی گئی تھی.
تفصیلات جو تھی وہ $10 بلین بڑھ گئی تھی ان کے دور میں، 18 سے لے کے 28-30 تک ٹچ کرنے لگ پڑی تھی. بڑے اچھے اشاریے چھوڑ کے گئے تھے یہ لوگ. ایکسپورٹس بھی جو پاکستان کی تھی وہ تقریباً $30 بلین کے قریب ہو گئی تھی، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا تھا، اور ہم اکنامکلی بہتر جا رہے تھے. اس کے بعد 16 مہینے میں انہوں نے ستیہ ناش کیا، ڈیلے کیا اس کو بہت زیادہ، آئی ایم ایف کے معاہدے کو. ڈالر انہوں نے بالکل بے لگام چھوڑ دیا، مینیپولیشن اس کی ہوئی، اس کے اندر لوگوں نے، بینکوں نے بھی نوٹ بنایا اور بھی لوگوں نے بنایا، تو 180 سے وہ 300 350 تک کراس کر کے گیا ڈالر. تو وہاں سے ستیہ ناش ہونا شروع ہوا. تو بس وہ کہہ دیتے ہیں کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آگے وہ جسٹس زرداری صاحب صحیح کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی کا ابھی بھی ایک سیاسی کلچر ہے، وہ صحیح کہتے ہیں، ان کے ابھی بھی ریلیٹیولی کم ہوتا ہے مگر سوال جواب ہوتے ہیں. ان کے ابھی بھی اعتزاز حسن بیٹھا ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں. انہوں نے جو کل مظہر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک پچھلے جب الیکشن 2008 کا ہارے تو انہوں نے کہا جی آپ کی وجہ سے ہارے، پوسٹر پہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی 2013 اور 2008 اور 13 کے درمیان، لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہیں. پنجاب میں لوگوں نے خاص طور پہ بڑا غصہ ہے، آپ کے پوسٹر کی وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں ملے. تو یہ لوگ پیپلز پارٹی میں کھوسا صاحب کہتے ہیں اور بھی کئی سینئر لوگ ہیں، کھل کے نہیں کرتے. رضا ربانی بات کر دیتے ہیں کہ اس لیے چاہے سال میں 1-2 دفعہ ہی کرتے ہیں، آنسو نکالتے ہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو نکلتے ہیں. ان کے تو کبھی آج تک آنسو ہی نہیں دیکھے. کبھی کسی سے سنا ہے کہ نون لیگ کے متعلق یا ایون فیلڈ کی رسیدوں کے متعلق کوئی آج تک ہمیں کوئی بات بتا دے کہ میاں صاحب ہمیں ہی دکھا دیں، باہر تو نہیں دکھانی، ہمیں تو دکھا دیں. نہیں دکھاتے وہ. تو یہ ایک کلٹ ان کو کہتے ہیں، عمران خان کا کلٹ، یہ اس سے زیادہ کلٹ ہے. اس کلٹ کے اندر پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو بات کر لیتے ہیں. وہ میڈیا کو بلاول بھی فیس کرتے ہیں، آصف زرداری صاحب کرتے ہیں، عمران خان فیس کرتے رہے ہیں. ان کی اپنی میٹنگز کے اندر ہم نے ان کے ساتھ اتنے سخت سوال کیے تھے. مجھے یاد ہے ان کی جو پہلی انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی تھی وہ 50 منٹ تو صرف رضوان گوندل اور ان کے متعلق ہم پوچھتے رہے تھے. کیونکہ یار آپ کچھ اور بھی کر لیں، 50 منٹ ہو گئی، 1 گھنٹے کی ٹوٹل ٹائم رکھا ہوا تھا. تو وہ بڑی ہاسٹل کوسچننگ وہ لیتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں. ان کے وہ موقع ہی نہیں آنے دیتے، کوئی جواب ہی نہیں ہے، کوئی سوال بھی نہیں ہے کسی قسم کا. تو ایک بس کنٹرولڈ انوائرمنٹ، کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے وزیر اعظم آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ برداشت. فی الحال تو مری میں بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں ویدر کو. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. دیکھنے والوں کو بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.